बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग जानते हैं हमारे प्रोग्राम में आप लाइव कॉल्स के ज़रिए शामिल भी होते हैं। आप लोगों के सवालात होते हैं, आप लोगों के मसाइल होते हैं, जो भी आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि अपने आने वाले तमाम मेहमानों से, उलमा से आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में करवाई जाए। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ हमारे आज के प्रोग्राम में दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनको आप बहुत अरसे से देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और यकीनन अपने अपने अंदाज़ में आप रहनुमाई फरमाते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में इस्तिखारा का मुकम्मल आप हिस्सा हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद एक मरतबा फिर जो है वो ये यकीनन मैं अपने लिए भी सादत समझता हूँ, शाह साहब क़िबला और पीर साहब दोनों हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। सबसे पहले हमारे मोहतरम आपके मेरे हम सब के हर दिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह खैर पीर साहब। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम आप लोगों के सवालात के लिए यकीनन आप जो सवालात करते हैं जब यहाँ तक पहुँचते हैं, सोहरवर्दी साहब हों या शाह साहब क़िबला हों, वो इस अंदाज़ में रहनुमाई करते हैं कि उस सवाल का जो हल होता है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान अंदाज़ में आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। हुज़ूर क़िबला पीर मुफ्ती सैयद शहबाज़ हुसैन सैफ़ी शाह साहब, आपको भी आज के प्रोग्राम में शाह साहब खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों शख्सियात हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में हर रोज़ ही तकरीबन आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। हमारे जो ऐसे हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनके लिए भी लाइव कॉल्स के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, जो भी हमारे साथ शेयर करना चाहें अपने बारे में, तो इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई ज़रूर की जाएगी। उसके अलावा हमारा जो एड्रेस है वो भी दौरान प्रोग्राम नीचे मेंशन होता है। अगर आप लोग ख़त की सूरत में यानी हम तक जो है वो सवालात अपने भेजना चाहें तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई जो है वो ज़रूर कर दी जाएगी। अगर कुछ मसाइल ऐसे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग ऑन एयर जो है वो लाइव डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस हवाले से भी आप अहबाब की रहनुमाई जो है वो ज़रूर इंशाअल्लाह की जाएगी। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी हम साथ साथ बात करते हैं हर रोज़ किसी न किसी एक मौजू पर, और हमारी कोशिश होती है कि अहबाब की रहनुमाई की जाए। और शबानुल मुअज़्ज़म की ये पुरनूर सातें, ये बाबरकत घड़ियाँ जो हर गुज़रते दिन के साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं लम्हात, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर वाफ़ियत हम रमज़ान करीम को भी खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। और जो उशाक़ हैं उनके दिल की कैफ़ियत भी बहुत जो है वो तब्दील इस हवाले से नज़र आती है। और कोशिश हमारी भरपूर है कि हम अपने इस प्रोग्राम में जितना वक्त होता है उसमें साथ साथ गुफ्तगू भी की जाए और साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी प्रोग्राम में जो है वो शामिल की जाएं। उसके अलावा अहबाब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ शख्सियात मौजूद होती हैं। बहुत से हमारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत से अहबाब ऐसे हैं कि जो इस्तिखारा के हवाले से जानते हैं, और अक्सर 2-3 हमारे जो कॉलर्स हैं उनका हमें कॉल आई और उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया कि हमने सवाल किया और जवाब अगर पीर साहब ने दे दिया और दोबारा जब हमने रब्ता किया तो हमें शाह साहब ने बता दिया, तो इसमें अगर कोई मसला, कोई परेशानी है कि हम जो पहले पढ़ रहे थे उसको हमने छोड़ दिया और नए अंदाज़ में हमने वज़ाइफ शुरू कर दिए। एक तो ये जानते हैं पहले सोहरवर्दी साहब से कि इसमें कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर चूँकि ज़ाहिर है पहले भी जो बताया गया वो कुरान पाक की आयत बताई गई, वज़ाइफ बताया गया अल्लाह के पाक कलाम में से, अगर शाह साहब ने या फिर और किसी हमारे मेहमान ने हमारे कॉलर की रहनुमाई कर दी हो उस अंदाज़ में, तो क्या आया उसमें कोई मसला या कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर शुरू से उन्हें अपने वज़ाइफ के लिए वही तरीक़ाकार अपनाना होगा। इसकी भी थोड़ी सी सोहरवर्दी साहब रहनुमाई आप फरमाइएगा और फिर इंशाअल्लाह मज़ीद साथ साथ आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह पीर साहब क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब। और आपका जो सवाल है वो
یقیناً کافی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال کرنے والے ہیں انہیں ہی سوچنا چاہیے کہ وہ سوال بطور آزمائش اور امتحان سوال کریں نہ، کیونکہ جب بطور امتحان یا کسی کی آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ نے سوال کیا ہے اور ایک شخص نے یا جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک نے آپ کا استخارہ آپ کے ان ناموں کی وجہ سے اور آپ کے سوال کے مطابق اگر کوئی چیز آپ کو بتا دی ہے تو پھر اس کا ٹائم بھی بتایا ہے کہ اس کو آپ نے کتنے دن پڑھنا ہے۔ آپ کم از کم ایک میڈیسن ایک دوائی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ٹائم تو کھائیں نا۔ ٹھیک، یہ تو نہیں کہ ایک دن کے بعد دوسرا ڈاکٹر چینج کر لیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والے پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ کچھ دن جو پہلے بتایا گیا اس کو پڑھیں کم از کم، کیونکہ جب تک آپ کے اعداد کے مطابق وہ پڑھائی نہیں چلے گی تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض اس نے کوئی مطلب ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ جب بندہ کسی مشکل میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، وہ اس کا جلدی حل چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور ایک دوائی کھائے آرام، وہ کہتا ہے کہ بس چاہے مجھے 10 منٹ کے بعد دوائی کھانا پڑے مجھے آرام آ جائے۔ آرام آ جائے۔ اگر بالفرض آپ کوئی سوال پھر دوبارہ کر لیتے ہیں اور اگر میں موجود نہیں یا قبلہ شاہ صاحب موجود نہیں، کوئی اور موجود ہے یا ہم دونوں میں سے کوئی ایک بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک، تو اس سوال کا پھر جو بھی آپ سوال کریں گے اس کے مطابق جو آپ کو جواب دے گا آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہتر ہے۔ آغاز کرتے ہیں کالرز کا بھی، پھر مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں رضیہ بات کرتی ہوں لاہور سے۔ اچھا جی۔ میرا بیٹا ہے پریشانی بہت ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ میں اگے بھی تانا بات کی ہے، تسی کیا زلزلہ والی کرام 3 تسبیحاں کڈنیاں 313 مرتبہ، وہ میں کڈنی کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ تو وہ آپ کو کتنی دفعہ بتایا گیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ نہیں وہ نہیں میں نے بتایا، میں نے نہیں سمجھ آئی، میں دوبارہ کی تھی۔ اچھا ٹھیک۔ آپ کا نام رضیہ ہے؟ جی۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ نصیر احمد۔ اور اس کی شادی کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی۔ عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر ہے 26 سال۔ 26 سال، ٹھیک ہے۔ چلے ہم رہنمائی دوبارہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ابھی ہم اسی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، ہم وہی بات سوربڈی صاحب قبلہ سے کر رہے تھے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور فرماتے ہیں۔ سوربڈی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر، پہلے وہ کس نے بتایا تھا اب وہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، شاہ صاحب تھے یا پیر صاحب تھے یا پھر کوئی اور ہماری شخصیت پروگرام کی جو ہوتی ہیں۔ بہرحال دوبارہ سے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی ایک دفعہ نئے انداز میں آپ کے بیٹے کا شادی کا مسئلہ ہے، آپ نے جو نام بتایا اس کا عمر بتائی، تو اب جو وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ آپ ذرا غور سے سن لیں، تاکہ اسی کو آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے، روٹین کے ساتھ، پھر جو آگے ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، لیکن پہلے ابھی کے وظائف جو ہیں وہ ذرا آپ سن لیجیے گا۔ جی پیر صاحب بسم اللہ۔ سوربڈی صاحب دیکھیں وہی جو سوال آ رہا ہے، تو میں جتنے بھی سوالات کرنے والے ہیں سب سے میں ان سب کو گزارش یہ کروں گا کہ ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں نے سوال کرنا ہے، جی ہاں، تو برائے مہربانی اگر آپ سوال کرنے سے پہلے ایک کاغذ یا کاپی کوئی اپنے پاس یا پینسل پکڑ کے آپ اپنے پاس بیٹھ جائیں، اور کوئی بھی وظیفہ، صاف ظاہر ہے جب آپ سوال کریں گے تو ہم میں سے کوئی آپ کو اس کا جواب ضرور دے گا، اور جواب میں کوئی نہ کوئی وظیفہ ہم ضرور آپ کو بتائیں گے پڑھنے کو۔ تو برائے مہربانی آپ لکھ لیا کریں، اگر سائل خود نہیں لکھ سکتا تو کسی کو ساتھ بٹھا لے تاکہ وہ سوال لکھ لے، جواب لکھ لے۔ اور دوسری صورت میں ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ یوٹیوب پہ بھی چلتا ہے، تو یہ ریوائز بھی ہوتا ہے پروگرام، تو آپ اس پہ بھی جا کے ڈھونڈ کر تلاش کر ڈیٹ وائز پروگرام جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے میری بہن، آپ اس طرح کریں کہ 5 وقت کی نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور جس بچے کی شادی ہے کوشش کریں کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ دیکھیں آپ کے ہر سوال کا حل کافی حد تک تو نمازوں میں ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یا رحیمو یا کریمو یہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، یا رحیمو یا کریمو 313 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔
تو یہ کریں آپ کم از کم 21 دن پڑھیں اور 21 دن کے بعد آپ نے پھر ہمیں کال بیک کر کے بتانا ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ. بہت تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب نے رہنمائی کر دی ہے آپ کی. ایک مرتبہ پھر میری بہن آپ نے جو سوال کیا اپنے بیٹے کے لیے اور ساتھ میں ان تمام احباب کے لیے بھی رہنمائی کی گئی ہے جو اس طرح سوال کرتے ہیں یا اس انداز میں سوال کرتے ہیں. مزید آگے بڑھیں گے, ہم نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی ہے, اس کا رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں, رشتہ کوئی اچھا نہیں آ رہا. اس کے لیے میں نے کچھ وظیفہ پوچھنا تھا آپ سے. اچھا جی, بیٹی کا نام؟ مہرالنساء. مہرالنساء. عمر کتنی ہے؟ عمر 22 سال. 22 سال. ٹھیک. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ شمیم. شمیم. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور پروگرام دیکھیے گا انشاءاللہ. رہنمائی بھی کرتے ہیں شاہ صاحب اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے بھی. آپ کی خاص طور پہ مطلب جو آپ نے بیٹی کے یعنی رشتے کے لیے سوال کیا اس کے لیے بھی, اور بھی ہمارے جتنے بھی کالرز جو بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں, پروردگار سبھی کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے. جی بسم اللہ شاہ صاحب آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب. پیر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں وظائف کے حوالے سے اور جو سکالرز کے مختلف سکالر سے ایک ہی سوال کر کے پھر وظائف لیتے ہیں, اس حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے. میں تقریباً آپ کی ساری بات کی مکمل بات کی تائید کرتا ہوں, اور ایک گزارش جو پیر صاحب نے کی ہے میں اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب آپ کال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کال بند کرنے کے بعد آپ ایک کاغذ قلم رکھ لیا کریں, اس کے اوپر سکالر لکھ لیا کریں, اس کے نیچے وظیفہ لکھ لیا کریں, تاکہ جب آپ دوبارہ کال ریپیٹ کریں تو آپ یہ بتا سکیں کہ کس سکالر نے آپ کو یہ حل بتایا تھا. موسٹلی پیر صاحب قبلہ اور میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی سکالرز ہمارے تشریف لاتے ہیں, تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا اور پھر اس اعتبار سے, اور جب آپ یہ کال کرنے لگتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج وہ سکالر ہیں یا نہیں ہیں, یہ آسانی ہو جائے گی. تو ابھی جس بہن نے کال کی اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے, تو بہن ہم دعا گو ہیں اور عمومی طور پہ مختلف اجتماعات میں محافل میں بھی دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, نیک اسباب ان کے لیے پیدا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کی بیٹی کے لیے بھی دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور اس بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا اور مناسب رشتہ عطا فرمائے. ماں کی دعا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا. والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. ایک تو آپ دعا کیا کریں, آپ اور آپ کی بیٹی, آپ جب پڑھیں گی تو وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا کریں گی, آپ کی بیٹی جب پڑھے گی تو وہ اپنے رشتے کا ذہن میں رکھ کر وہ وظیفہ پڑھے گی. یا سمیع یا مجیب, ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا ہے. 2 اسماء گرامی اللہ رب العزت کے, صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے, اور ان 2 صفاتی ناموں کو ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ 5 نمازوں میں 1000 مرتبہ ہو جائیں گے. جب نمازیں رہ جائیں تو جب نمازوں کی قضا لوٹائیں گے تب وظیفہ بھی پورا کر لیں گے, اس کی تعداد مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. اگر نماز کی میں کوتاہی نہ ہوئی اور وظیفہ مطلوبہ تعداد کے مطابق پڑھا گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد کرم نوازی فرمائے گا, اچھا اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ علامہ صاحب. مزید آگے بڑھتے ہیں جی اپنے نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ میں نا رضیہ بولنی ہوں سمبڑے والے. میں نا سارا کرانا ہے, میرا بیٹا ہے تو میں شادی کا مسئلہ اگے منگنی کیتیاں 2 تے توڑنے چڑھ دیا. اچھا. ہوں بڑی پریشان, اگے رشتے بڑے آدھے ہیں, ہوں رشتہ بھی کوئی نہیں آتا. نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام میں حساب لوانا, وہ ٹھیک نہیں رہتا, میں بھی ٹھیک نہیں رہتی, تو کوئی نہ حساب لا سن دسو پہ گھر گئے نے کوئی کیتا تو نہیں. نام بتائیں بیٹے کا. بیٹے کا محمد مزمل جی تے وہ بڑا جگہ مطلب ناصر سے مزمل اور ناصر. ٹھیک. والدہ کا نام رضیہ. جی رشتے کا بڑا مسئلہ بنے ہے, 2 منگنیاں بھی کیتیاں نے توڑنے چڑھ دی, تو ہوں بڑی پریشان آ رہی تھے. ہم ہے نا پھر تو چاہتے ہیں کوئی دس دے نہیں. اللہ کریم کر کے نہ مینوں دسو یہ تو ہوئی ہے نہیں بے رشتہ بچہ تو نہیں. جی بتاتے ہیں. بہت شکریہ ماں جی, آپ پروگرام دیکھیں. جزاک اللہ خیر. ضرور بتا رہے ہیں انشاءاللہ, آپ کو رہنمائی بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو
یہ اپنے دل سے جو ہے وہ اس گمان کو نکالنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں انسان کی اپنی خود سے بنائی گئی ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ 2 دفعہ 3 دفعہ منگنی ہوئی لیکن وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے. تو یعنی اسباب تو ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر جو معاملات ہوئے, پریشانی ہوئی یا مسائل ہوئے تو وہ بریک اپ ہو گیا یا جو بھی چیزیں ہیں. تو بہرحال ہوتا ایسے ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے وہ دل میں خیالات جو انسان کے آ جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کسی نے کچھ کر رکھا ہے, کوئی معاملہ ایسا ہے, کوئی پریشانی ہے, ہوتا بھی ہے لیکن بعض اوقات بس خیالات ہی ہوتے ہیں, وسوسے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. سہروردی صاحب بتائیں گے آپ کے بیٹوں کے لیے جو آپ نے بتایا, اور آپ کے لیے بھی اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے بھی تو ضرور آپ کو وظائف بتائے جائیں گے انشاءاللہ. جی بیٹا صاحب. دیکھیں میری بہن, یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ جوڑے میرے رب نے بنائے ہوئے ہیں, صرف ہم نے تلاش کرنے ہوتے ہیں. ہماری ایک مومنٹ ہے, اسٹرگل ہے, کوشش ہے. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا. مایوس نہیں ہونا کہ رشتہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے, بس تھوڑی سی دیر ہوتی ہے لیکن آپ کوشش اپنی جاری رکھیں. تھوڑا سا اپنے لیول کو بے شک نیچے بھی لے جانا پڑے اور انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ اس طرح کریں کہ آپ نے 11 دن ظہر کی نماز کے بعد سورت محمد کو پڑھنا ہے. 11 دن آپ نے پڑھنا ہے اور 26ویں پارے میں یہ دوسری صورت ہے سورت محمد. اس کو آپ اس نیت سے پڑھیں, پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں, اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں اور پھر سورت محمد کو پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ پروردگار عالم, میں جس مقصد کے لیے قرآن پاک کو پڑھ رہی ہوں, اس سورت کو پڑھ رہی ہوں, میری وہ مشکل کو آسان فرما دے. تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے, دروشی بھی پڑھنا ہے اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھ کے پھر آپ نے سورت محمد کو شروع کرنا ہے. یہ 11 دن پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ علامہ صاحب. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, اپنے کالر ہیں نیکسٹ, ان سے بات کریں گے, شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون سا آپ, کہاں سے؟ جی بشیر احمد بول رہا ہوں جی, ضلع ناروال ڈونگیاں شریف سے. اچھا جی, بشیر احمد صاحب جی فرمائیے گا محترم. سر گزارش ہے کہ بچے بھی تے میں بھی تقریباً بیمار رہنے ہیں جی. ٹھیک ہے. ایک بڑی پریشانی ہے کہ اللہ دا ذکر بھی بہت سارا چلو بھائی نہیں کر سکتے نہ جی, لیکن ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کریدا جی, شکر بھی ادا کریدا, لیکن سختی جیڑی وہ جا نہیں رہی تے بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اچھا جی. مہربانی ہے حضرت صاحب کو یہ دے بارے دعا بھی فرمان, نیک آدمی نے. حضور یہ بتائیں, آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں. جی نذیرہ بی بی. نذیرہ بی بی. آپ کا پورا نام آپ نے کیا بتایا؟ جی بشیر احمد. بشیر احمد, ٹھیک ہے. اور گھریلو, جی جی, جو گھریلو معاملات میں آپ نے بتایا ہے, گھریلو معاملات ٹھیک نے الحمدللہ, شکر ہے اللہ دی ذات کا. بس بیماری جیڑی ہے, بیماری یہ بہت پریشانی ہے سر. اللہ کریم مہربانی فرمائے. ضرور حضرت صاحب مہربانی ذرا وضاحت. ضرور انشاءاللہ. جی ضرور, بہت شکریہ جی. پروگرام آپ دیکھیے محترم, رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ ضرور, اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ دعائے خیر بھی, جس طرح پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے اجتماعی طور پہ, آپ سب سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں اکثر کہ آپ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں. کسی بھی ایک دیکھنے اور سننے والے کے صدقے میں پروردگار سبھی پر اپنا کرم فرمائے, ہماری کوشش ہوتی ہے. اور آپ کے لیے بھی بالخصوص دعا فرمائیں انشاءاللہ. مالک جو آپ نے بتایا بیماریوں کے حوالے سے, پروردگار صحت و عافیت والی, سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. پکے رہنمائی انشاءاللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں, تفصیل سے آپ جواب سن لیجئے گا. جی محترم شاہ جی. پریشان نہ ہوں, اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دونوں طرح سے آزماتا ہے. کبھی مال اور دولت اور صحت اور اولاد کی فراوانی کے ساتھ اللہ رب العزت آزماتا ہے. کبھی اللہ رب العزت مال میں کمی کے ساتھ, رزق میں کمی کے ساتھ اور عسرت اور تنگی کے ساتھ بھی آزماتا ہے. دونوں حالوں میں اللہ رب العزت کا شکر کرنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے. جب تکلیف ہو تو صبر کرنا چاہیے, جب اللہ کی نعمتیں ہو جائیں تو شکر کیا جائے, تو یقیناً اللہ رب العزت ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے. بشیر احمد صاحب آپ بالکل پریشان نہ ہوں, 2-3 چیزیں اپنے گھر میں آپ کرنا شروع کر دیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ گھر میں کوشش کریں کہ گھر کے افراد نماز کی پابندی شروع کر دیں.
دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر میں کرنے کا معمول بنائیں۔ نماز فجر کے بعد جتنے بھی ایسے بچے جو قرآن پاک پڑھ چکے ہیں انہیں اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اور بلند آواز سے تلاوت کریں، گھر میں آواز گونجتی رہے۔ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی آڈیو یا ویڈیو ڈیوائس میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت لگانی ہے وداؤٹ ٹرانسلیشن، ترجمے کے بغیر، یعنی تسلسل کے ساتھ تلاوت قرآن ہو رہی ہو، آواز والیوم ذرا بلند ہو، پورے گھر میں اس کی آواز گونجے۔ اور دن میں کسی بھی وقت جب گھر کی صفائی گھر والے کر لیتے ہیں، اس کے بعد گھر میں اگربتی کو سلگا لینا ہے، 2 یا 3 اگربتیاں ایسی جگہ پہ لگا لینی ہے کہ جس سے پورے گھر میں ان کی خوشبو جو ہے وہ پھیل جائے۔ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ نماز کی پابندی گھر کے افراد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور قرآن پاک کی تلاوت گھر میں بلند آواز کے ساتھ وہ چلتی رہے، آواز پورے گھر میں گونجتی رہے۔ اگربتیاں گھر میں سلگائیں جس کی خوشبو پورے گھر میں رہے۔ اگربتی سلگانا اگر مشکل ہو تو کوئی بھی اچھی خوشبو ایسی ایئر فریشنر یا روم سپرے ایسی کوئی چیز جو ہے نا کہ پورے گھر جو ہے نا وہ مہکتا رہے۔ یہ شروع کریں، 21 دن یہ عمل کریں۔ 21 دن کے بعد آپ کال کیجئے گا، مزید انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی، آپ کے گھر کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے، ساری سختیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی شاہ صاحب۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا، نام بتائیے۔ جی اکرام میرا نام ہے سر۔ اچھا جی۔ اور میرا کاروبار کا مسئلہ ہے سر کہ میں کافی عرصہ ہو گیا، میرا کاروبار رزق کے معاملات بہت ہی تنگ ہیں، اور ہمارا گھر کے گھریلو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ ٹھیک۔ تو کاروبار ہمارا بالکل یہ دیکھیں کہ ہمارے پہ کوئی جادو ٹونا یا کوئی نظر بات ہے، کوئی ایسی کام ملتا ہی نہیں ہے کوئی ایسے، یعنی کہ بالکل فارغ، کافی عرصہ ہی ہو گیا۔ میں کاروبار ہے مطلب کرتے کیا تھے آپ، یہاں کیا ہیں؟ میرا کام ہے راک وال کا سر۔ راک وال، ٹھیک 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 جی راک وال کا کام ہے ضرور میرا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کوئی کام میرا چلتا نہیں ہے، مطلب کافی عرصے سے میں فارغ ہوں۔ یقین کریں کہ میں 3 ماہ کا میں نے کرایہ بھی دینا ہے۔ اللہ کو اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بچے میرے سارے یعنی کہ ہم لے کے محتاجی، یعنی کہ ہر کسی سے مانگنے، کبھی کسی سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں، کبھی کسی سے مانگ رہے ہیں، بہت ہی حالات میرے ٹائٹ ہے۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، ضرور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور اسی حوالے سے جو مطلب ہم ہر طرف ایک ماحول، ایک ہوا کچھ ایسی چل پڑی ہے حالات کے حوالے سے، اور فائنینشلی بہت سے ایشوز تقریباً ہر بندے کے ساتھ اس وقت پیش آ رہے ہیں، تو کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے ہیں، کچھ دل میں رکھتے ہیں، لیکن یقیناً سبھی التجا اور سوال تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہی پیش کرتے ہیں۔ تو اسی کریم آقا کی بارگاہ کے وسیلے سے ہم بھی انشاءاللہ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ مالک سب پر کرم فرمائے۔ سروردی صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ، آپ نے جو اپنے بارے میں سوال کیا ہے ضرور آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میرے بھائی، موجودہ حالات میں تو ہر ایک کی صورتحال یہی ہے۔ دعا گو ہیں اللہ سب کے حالات بہتر فرمائے، اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر فرمائے۔ اس موجودہ کرائسس میں ہر ایک بندہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ بارکیف صبح جمعۃ المبارک ہے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 جمعۃ المبارک کو سورۃ کہف پڑھ کر صبح آغاز کریں۔ اس کا کوئی ٹائم کر لیں، 9 بجے 10 بجے یا صبح کی نماز کے بعد، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ سورۃ کہف جو ہے یہ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، اس کو پڑھ کر پانی دم کر کے آپ نے سب لوگوں نے پینا بھی ہے، اور اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ یہ 4 جمعۃ المبارک آپ نے کرنا ہے، اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ نے نماز مغرب یا عشاء پڑھ کر آپ نے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھیں تو پھر 3 مرتبہ پڑھیں،
اگر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھیں تو صورت واقعہ کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو معمول میں لائیں اور 1 مرتبہ مغرب یا عشاء کے بعد صورت واقعہ جو 27ویں پارے میں ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ریگولر پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، اور بہت ہی خوبصورت یہ صورت ہے۔ لیکن 4 جمعۃ المبارک آپ سورۃ کہف پڑھ کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں گے اور سارے لوگ وہ پانی پئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں امید ہے، دعا گو ہیں ہم، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور سب کے حالات کو بہتر فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر ہے جی، بات کرتے ہیں ان سے بھی ہم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ امداد بات کر رہا ہوں جی، حافظ پور۔ جی فرمائیے گا محترم۔ ابھی میرا گھریلو مسئلہ ہے کیونکہ میرا کاروبار نہیں ہے، میں ڈرائیور کرتا ہوں، 1 مہینہ ہو گیا کام نہیں۔ جی ہاں جی، اچھا جی، یہ بتائیے نام آپ کی والدہ کا؟ فیضہ بی بی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ امداد حسین۔ امداد حسین۔ کاروبار کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ کو بتاتے ہیں شاہ صاحب۔ کاروباری حوالے سے ہی آپ کا بھی سوال اور آپ کا مسئلہ ہے، دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ، اور وظائف بھی شاہ صاحب ضرور استخارے کی روشنی میں۔ جی شاہ صاحب قبلہ بتائیے گا۔ اس بھائی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جس دن وظیفہ شروع کرنا ہو 3 ایام میں سے کوئی ایک دن ہونا چاہیے، یا پیر کا دن ہو، یا جمعرات کا دن ہو، یا جمعہ کا دن ہو۔ اور جب وظیفہ شروع کرنا ہو اس سے پہلے کچھ تھوڑا بہت صدقہ دے لیں، کسی مستحق تک راشن کی صورت میں، کسی حقیقی مستحق کو مالی کچھ مدد آپ کر دیں، یا اسے کوئی چادر دے دیں، یعنی ضرورت کی کوئی چیز ایسی دیں جو اس کے کام آئے۔ ہلکا پھلکا صدقہ ضرور دینا ہے۔ اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور جب آخری بار پڑھنا ہے تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، اس طرح پڑھنا شروع کریں۔ 41 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ 41 دنوں میں آپ اس کی بہاریں دیکھیں گے۔ ناغہ نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ یہ 1000 مرتبہ بنے گا روزانہ۔ اگر نماز کوئی رہ جائے، نماز کو جب لوٹائیں گے، قضا کریں گے، وظیفے کی بھی قضا ہوگی اور اس کی بھی اسی تعداد کو جتنی نماز کے ساتھ پڑھنا تھا اسی تعداد میں اسے پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ خالق کائنات کا بے پایاں فضل و احسان ہوگا اور اتنا کرم ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ رحمۃ صاحب۔ مزید ہم بڑھتے ہیں جی آگے پروگرام میں اور دیکھتے ہیں جو کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عامر شہزاد تحصیل پنڈ دادل خان سے بات کر رہا ہوں۔ عامر شہزاد، پنڈ دادل خان سے۔ جی پنڈ دادل خان سے، ٹھیک ہے میرے محترم، فرمائیے گا، سوال کریں، کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو برانڈا ہے نا، جی جی اس برانڈے کے اندر ہر روزانہ جی جو خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے آتے ہیں، اچھا ہر روزانہ، اور یہ کبھی کبھار ہمارے پورے گھر میں جو ہے نا اثر بھی کرتے ہیں۔ اثر سے مراد مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا لڑائی بھی تھوڑی بہت ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی نقصان تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ کب سے ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ جب سے میں تقریباً یہ 2 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 سال ہو ہاں جی، یہ 2 سال سے مکمل ہم لوگ گھر میں تلاوت وغیرہ بھی کرتے ہیں تو یہ روزانہ سے چھوٹے چھوٹے قطرے آ جاتے ہیں، سویرے آتے ہیں، یہ بتا دینا، کیونکہ رات کو پھر صفائی اما کرتی ہے تو پھر جو ہے نا سویرے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے ہم روزانہ ہی آتے ہیں۔ جی جی، یعنی کہ 3 کمرے ہیں نا، تینوں کمرے کے اندر سامنے جو برانڈا ہے نا اس میں تھوڑے بہت ہر روزانہ ایک ٹائم سویرے صرف آتے ہیں۔ آتے بھی تازے ہیں، یعنی کہ نا تازہ خون ہو نا اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ تازہ ہے۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی محترم، آپ دیکھیے گا پروگرام، جو بھی صورتحال ہے استخارے کی روشنی میں پیر صاحب انشاءاللہ بتا دیتے ہیں۔ یہ جو خون کے قطرے اور جس طرح آپ نے بتایا کہ روٹین کے ساتھ
اور پھر ایک مطلب صبح کے وقت میں، تو کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، رہنمائی پیش سب کریں گے انشاءاللہ۔ میرا بیٹا بڑا خوبصورت ایک وظیفہ ہے اور خوبصورت ہی قرآن پاک کی صورت ہے، صرف 7 دن آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ البقرہ روایتوں میں اس صورت کے بارے میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ ہر قسم کے شر کے لیے، ہر قسم کے جادو ٹونے کے لیے بہت مفید ہے۔ سورۃ البقرہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور 7 دن اس کو پڑھنا ہے، پوری کمپلیٹ صورت، اور پڑھ کر آپ نے پانی دم، ایک بوتل رکھ لیں، پانی دم کریں، سارے لوگ گھر والے پئیں، اور وہ سارے گھر میں آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خون کے چھینٹے یا خون کے قطرے یا یہ 7 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 7 دن سورۃ البقرہ پڑھیں، پانی پئیں خود دم کر کے، اور گھر میں اس کا چھڑکاؤ بھی کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی سی ضرور کرنی ہے، جتنا بھی قرآن روزانہ پڑھ سکیں وہ آپ نے پڑھنا کرنا ہے ریگولر، اس کو نہیں چھوڑنا، لیکن یہ عمل 7 دن کریں آپ۔ جزاک اللہ جی۔ 7 دن کے لیے یہ خوبصورت جو ہے وہ وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں محترم، اور اتنا عرصہ ہو گیا، ظاہر ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ گھریلو ماحول اور پھر قرآن پاک کی تلاوت اور سارے معاملات، تو اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں تو ویسے بھی روٹین سے کرنی چاہیے، نہ کہ انسان کسی ایسے جو ہے وہ مسئلے کا، کسی ایسے معاملے کا انتظار کرے کیونکہ ایسا مسئلہ یا کوئی پریشانی ہو تو بندہ آگے بڑھے، تو ایسا تو خیر نہیں ہے۔ بہرحال جس طرح آپ کو بتایا ہے قبلہ سروردی صاحب نے، آپ یہ وظائف کیجیے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ، ضرور مزید بھی آپ کی رہنمائی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ جی سر۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے جی بتائیے؟ سر محمد حنیف نام ہے اور لاہور کیوں سے بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا جی، جی حنیف صاحب بولیے گا، محمد حنیف صاحب۔ سر وہ نوکری بھی میں کر رہا ہوں، اچھا جی۔ تو جیسے نا وہ برکت ہی نہیں نہ رہتی گھر میں، ایسے ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ تو گھر میں بیماری بھی ہے جی، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ہاسپٹل میں سیکورٹی گارڈ ہوں۔ اچھا سیکیورٹی گارڈ ہیں آپ، ٹھیک ٹھیک ہے۔ چلیں نام بتائیں اپنی والدہ کا۔ زبیدہ بی بی۔ زبیدہ بی بی، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حنیف صاحب آپ دیکھیے گا پروگرام، سوال آپ کا ہم تک پہنچ چکا ہے، اور نوکری کرتے ہیں آپ، اور اس طرح آپ نے بتایا برکت کے حوالے سے، تو موجودہ وقت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے 1 2 3 4 گھر کا ہر جو ہے وہ فرد اس حوالے سے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتا ہے، تو ہی ایک سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو بہرحال ایک بندے سے، اس کی محنت سے ظاہر ہے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ جو ذریعہ معاش ہے اور پھر اس کے بعد جو اخراجات ہیں ان میں بڑے مسائل اور پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ رہنمائی محمد حنیف صاحب کی فرمائیے گا، کیا ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے اور کیا ان کو آپ رہنمائی کریں گے؟ حافظ صاحب آپ نے اسی طرف جو ہے نا وہ اشارہ دے دیا، اور میرا پوائنٹ آف ویو بھی تقریباً یہی تھا کہ یہ جو موجودہ دور ہے اور ان حالات میں ایک سیکورٹی گارڈ کی کتنی تنخواہ ہے، اس میں مینیج کرنا یقیناً بہت بڑے مسائل پیدا کرتا ہے، اور ان دنوں یقیناً سفید پوش لوگوں کے لیے زندگی کی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ بالکل ہے، باوجود اس کے کہ وہ محنت بھی کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جو معاوضہ ہے، اس معاوضے کے بدل میں بازار سے کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ ضروریات زندگی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہی ہی پورا ہونا ممکن نہیں رہا۔ یہ ایک چیلنجنگ وقت ہے، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے وطن کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے اچھے حالات ہوں، مہنگائی کا جو افریط جس انداز میں حملہ آور ہے، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے۔ بس توبہ اور استغفار کرنے کا وقت ہے پوری قوم کے لیے، اور صاحب ثروت جو ہیں، مالدار جو ہیں، یہ وقت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اپنے دائیں بائیں سفید پوش لوگوں تک، بھیکاریوں تک نہیں، بھیک مانگنے والوں تک نہیں، وہ تو پیشہ ور ہیں، انہیں آپ
ایک دن میں 50,000 بھی دے دیں گے، اگلے دن پھر وہ روڈ پر بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ آپ سفید پوش لوگ ڈھونڈیں جن کے وسائل کم ہیں، جن کی تنخواہیں 15,000 20,000 25,000 25,000 میں کچھ بھی نہیں بنتا، 30,000 میں کچھ بھی نہیں بنتا۔ اگر مزدور 1,000 روپے روزانہ کمائے اور کوئی بھی چھٹی نہ کرے تو 30,000 بنتا ہے۔ 30,000 میں اس کا کیسے گزارا ہوگا؟ اپنے دائیں بائیں دیکھیں ایسے صاحب ثروت لوگ کہ جن کو اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، مال عطا کیا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ کسی کی ایگو ہرٹ کیے بغیر، کسی کی عزت نفس کو پامال کیے بغیر اس کی ضروریات کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت کٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں لائے گا، رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ لیکن ضرورت اس وقت ہے کہ اپنے دائیں بائیں ایسے لوگوں کا خیال کیا جائے۔ پیارے بھائی، ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے اور میرے وطن کے لیے خیر فرمائے۔ یا وہاب یا رزاق، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، ان کا ورد کریں، اور جب کچھ خرچ کرنے لگیں پیسے، یعنی دکان پر گئے، ضرورت کی کوئی چیز خریدی، آپ نے گروسری آپ نے خریدی، تو آپ نے جب پیمنٹ کرنی ہے، پیسے دینے ہیں، تو پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب سیلری ملے آپ کو تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اسے اپنی پاکٹ میں رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہیں، خرچ کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وصول کرتے ہوئے اور لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے مال میں، تھوڑے سے پیسوں میں بھی برکت انشاءاللہ پیدا فرما دے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ شاہ صاحب قبلہ نے بہت تفصیل کے ساتھ رہنمائی بھی کی ہے آپ کی، اور وظائف بھی آپ کو ساتھ میں بتائے گئے ہیں، اور ظاہر ہے اتنے جو ہے وہ وسائل اور پھر پریشانیاں جب انسان کے ساتھ ہو جائیں تو ویسے ہی انسان جو ہے وہ اپنی لائف میں ڈسٹرب سا رہتا ہے، اور ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ مالک آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے کالز کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بہت سے احباب دعا کے لیے ہمیں کہتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی شاہ صاحب سے جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جو ان سے جن کی ملاقات رہتی ہے یا ٹیلی فون کے ذریعے بھی احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اسی طرح پیر صاحب قبلہ سہروردی صاحب کے بھی جتنے بھی جو ہے وہ چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، وہ بھی ساتھ ساتھ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ اسی انداز میں، اسی حوالے سے یہ شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں اور آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ خوش قسمتی ہم سمجھتے ہیں، ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے، سننے والے ہیں، ان سب کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور ایسے جو معاشرے میں انتشار پھیلانے والے احباب ہیں یا پھر لوگوں کو ورغلاتے ہوئے وہ کسی اور ٹریک کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بڑی خاص جنگ اس حوالے سے ہوتی ہے، رہتی ہے، چونکہ ایک تو پروردگار عالم کی جانب سے معاملات، مسائل، پریشانیاں یہ ساری ہوتی ہے انسان کے ساتھ۔ یہ ایک امتحان جو ہوتا ہے وہ تو ایک الگ ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو آگے سے کچھ احباب ملتے ایسے ہیں جن سے ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ جو مزید اس مسائل کو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بندہ ایسا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو۔ اسی لیے بارہا ہمارے پروگرام میں اس چیز کی تکرار ہوتی ہے، پابندی صوم و صلات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجئے، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کیجئے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیے، تمام احباب سے جو ہے وہ توجہ دلوائی جائے تو وہ سارے معاملات جب بہتر ہوں تو انشاءاللہ ضرور مہربانی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ میں گزارش کروں گا آپ بھی کچھ 1-2 منٹ میں رہنمائی کی صورت میں احباب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، وسائل ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروباری ہیں، ہر طرف سے بس انسان گھرا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی خاص جو ہے وہ بہت شعبان المعظم کی مبارک ساعتوں میں کچھ وظائف اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ ان بابرکت ایام میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ توبہ، استغفار ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا شعبان کا مہینہ ہی آپ روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے رمضان کے لیے، تیار کرنا ہے، اپنی صحت کے حوالے سے
اور اپنے معمولات کو سیٹ کرنا ہے، ٹائم کو مینیج کرنا ہے، تلاوت قرآن کا معمول، اور حفاظ کرام سے بالخصوص آپ صاحب قبلہ پروگرام کی وساطت سے جو حفاظ کرام تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں ان کے لیے یہ دن بڑے خاص ہیں. وہ ان دنوں تیاری کریں، کیونکہ رمضان گزشتہ کچھ سالوں سے ایسے دنوں میں آ رہا ہے کہ جن میں گرمی بھی ہوتی ہے اور پھر مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور وظائف بھی ہوتے ہیں. تو شعبان میں اپنی تیاری تراویح کے حوالے سے، منزل کے حوالے سے وہ اتنی کر لینی چاہیے کہ رمضان میں 2 یا 3 بار بھی اگر اس منزل کو جو رات کو تراویح میں تلاوت کرنی ہے اسے پڑھا جائے تو وہ تراویح میں آسانی کے ساتھ بغیر غلطی کے پڑھا جا سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شعبان میں حفاظ کرام کا معمول ہے، لیکن دیگر احباب تک یہ پیغام ہے کہ حفاظ کرام کوشش کریں کہ شعبان میں تیاری کر لیں قرآن پاک کی. اگر ممکن ہو تو روزانہ ایک پارہ تیار کریں اور کسی مجود حافظ قاری کو وہ سنا لیں، حافظ صاحب کو سنا لیں، تاکہ رمضان کے لیے خود کو تیار کر لیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ روزے رکھیں تاکہ طبیعت روزے رکھنے کی عادی ہو جائے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں جو وسائل کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کرنا، یعنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، اس بات کو یقیناً اس سال دیکھنا بہت ضروری ہے. رمضان میں اخراجات یقیناً بڑھ جاتے ہیں، سحری اور افطاری کی تیاریاں اور پھر ساتھ آگے پھر عید کی تیاریاں ہوتی ہیں. تو جو متوسط طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کے لیے اس سال سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اپنے بجٹ کو مینیج کرنا. تو گزارش صاحب ثروت احباب سے میری یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے دائیں بائیں ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے لیے رمضان کی تیاری کرنا مشکل ہو، اپنا صدقہ اور زکوٰۃ اس انداز میں ان تک پہنچائیں. جیسے پہلے میں نے ابھی گزارش کی ہے کہ ایگو ہرٹ بھی نہ ہو ان کی، اور تحفے کی صورت میں آپ بازار لے کر جائیں، بطور تحفہ انہیں ایسی چیزیں پیش کریں تاکہ ایسا سفید پوش طبقہ جو اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتے وہ رمضان کا مہینہ بڑی عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے گزار سکے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ، خوبصورت پیغام بھی آپ نے آخر میں دیا. اور یقیناً آنے والے اس وقت سے پہلے اگر کسی کی جو ہے وہ ہیلپ کی جائے، کسی کی مدد کی جائے اور اس انداز میں کی جائے کہ اس کو بھی یہ چیز محسوس نہ ہو، تو یقیناً ہماری طرف سے بھی وہ عمل جو ہے وہ بارگاہ خداوند کریم میں بہت خاص عمل ہوگا انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں مالک سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. پروگرام کا وقت بس اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے اور آخر میں انشاءاللہ اب ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. اور جس طرح پہلے بتایا گیا بہت سے احباب انشاءاللہ دعا کرواتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے، تو انشاءاللہ میں گزارش کروں گا سہروردی صاحب قبلہ سے آپ دعا فرمائیے گا اور آپ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، ہماری پوری ٹیم کو، شاہ صاحب قبلہ، سہروردی صاحب کو، ہم سب کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ہی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی ہمارے پروگرام میں سوالات کے ذریعے دعا میں شامل ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنے بچوں کی شادیوں کے مسئلے میں مسائل میں پریشان ہیں مبتلا ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. الہ العالمین صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، صدقہ اہل بیت اطہار کا، سیدہ پاک کا، حسنین کریمین کا، پوری امت کی خیر فرما اور بالخصوص پاکستان کی خیر فرما. پاکستان کو اندرونی بیرونی خطراؤں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.